अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम, क्योंकि आज पेशी थी ज़मानत की जाकर और असमत। असमत के आगे आप खुद लगा लें जो लगाना है, योर्स चॉइस। और दूसरा जो है वो ये सारे मुल्ज़मान की ट्रायल कोर्ट के अंदर भी आज ट्रायल शुरू होना था, तो उधर भी उनकी पेशी थी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम थी। और पहले मैं आपको बात करूंगा जो ज़मानत की पेशी है उसके ऊपर इस वीडियो में, कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हुई है कि दलाइल मुकम्मल हो गए और फैसला किसी भी टाइम आ जाएगा, क्योंकि फैसला महफूज हो चुका है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि फैसला महफूज हो जाए तो कब तक आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। तो फैसला महफूज होने के बाद अमूमन उसी दिन आ जाता है। पहले भी आया, इस केस में भी आया और वैसे भी, लेकिन मैक्सिमम कल तक फैसला आ जाएगा। वैसे तो चाहे तो अदालत बेशक 10 दिन ना सुनाए, वो अदालत की मर्जी भी हो सकती है, लेकिन आज उम्मीद है शाम तक फैसला आ जाएगा, नहीं तो कल फैसला आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और असमत जो है उसके बारे में मैं बात करूं तो वो जो दूसरी पेशी जो मेन जिसमें गई थी आज सेशन कोर्ट, तो काफ़ी ना उन्होंने वो मैं समझ रहा था वो जिस तरह मुलजमों को पुलिस वालों ने नकाब पहनाया होता है, तो वो बेसिकली दुपट्टे से मुंह छुपाया हुआ था। तो ये जो टैक्टिक्स है ना, कि मतलब दुपट्टे से मुंह छुपा के मुझे कोई देखे ना, तो सारी दुनिया जानती है आपको। कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सारी दुनिया आपको जानती थी कि असमत कौन है। और इस तरह छुपाने से फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं मशवरा दूँ। और दूसरी बात ये कि आज की जो पेशी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उसका फैसला भी अब जल्द आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से वो पेशी के बारे में बात, जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊँ जो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्टर्स और जो डिफरेंट हैं वो अमूमन उनका जो चूँकि प्रोफेशन होता है, तो वो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी भी अपनी राय का इजहार नहीं करते अमूमन। तो मैं आपसे अपनी राय का इजहार लाजमी करूँगा कि कल चूँकि मैं गया प्रोटेस्ट पे, और वो बड़ा ज़रूरी है आपको बताना जो नहीं गए, कि शौकत मुकद्दम साहब, नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं, वालदा हैं और बहन, इनकी वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। कि मतलब शौकत मुकद्दम साहब को मैंने जो पाया, पहले भी मिला हूँ उनसे अदालत में भी, वो नहायत ही नफीस आदमी, नहायत ही अच्छे आदमी, कि इवन जो लोग कई चीज़ों पे गुस्सा करते हैं वो उस पर भी नहीं करते। उन्होंने जो अपनी स्पीच की, उन्होंने उसमें इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि मुझे भरोसा है। और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि एक बेटी का बाप इंसाफ लेने के लिए जा रहा है, डेली अदालत के चक्कर लगा रहा है, और वो बहुत ही सब्र का मुजाहरा और मुहज़्ज़ब होने का मुजाहरा करना, ये टेस्टिंग टाइम्स के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है। और फिर वो वहाँ पे बात करते हुए उनका दिल नरम हुआ। ज़ाहिर बात है, बाप हैं, रो पड़े जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी नूर अच्छी थी और मैं नहीं चाहता कि किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो, तो वो रो पड़े। फिर एक और बात करते वो रो पड़े, ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। वो ये कहते हुए रो पड़े कि लोग नूर के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब ये किरदार कुशी के बारे में, करेक्टर असैसिनेशन, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो एक बाप को वहाँ गवाही देनी पड़ रही थी कि वो अल्लाह के नाम लिखती थी, जो 99 नाम है, और वो बहुत ही दीन को अपना समझती थी, अपनी ज़िंदगी का मतलब हिस्सा समझती थी। और वो बहुत ही मतलब हर लिहाज से वो जानवरों के साथ अच्छा सलूक रखती थी। तो वो इस तरह गवाहियाँ देनी पड़ रही। मुझे ये समझ नहीं आती, ये डेफिनेटली बंदा जब कोई डेथ हो जाती, तारीफ तो होती है, लेकिन ये इसलिए उनको करना पड़ रहा है कि उन्होंने ये साथ कहा कि उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इतनी तकलीफ़ की बात यार, इतनी तकलीफ़ की बात कि उसकी बहन भी जब आई तो उसने, उसकी बहन सारा मुकद्दम, उसने कहा कि भाई नूर की जब पॉइंट पड़ी कि नूर तो इंसानों का क्या, जानवरों का, सबका ख्याल रखती थी, ठीक है, लेकिन उसको क्या पता था कि एक दरिंदा जानवर ही उसको साथ ये सलूक करेगा, ठीक है। और वो भी उसकी गवाहियाँ दे रही थी, नेकनामी के मतलब उसकी नेकियां गिनवा रही थी, जो कि मैं समझता हूँ कि होंगी, डेफिनेटली होंगी। लेकिन ये तकलीफ़ का मामला है जो मैं समझता हूँ कि वो जिस सेंस में बताना पड़ रहा था उनको, वो इस सेंस में बताना पड़ रहा था कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और ये बाकी हकीकत है, लोगों ने की, ठीक है। लोगों ने नूर के बारे में, मेरे नीचे कई कमेंट्स आए, तो ये मुझे उधर देख के बहुत तकलीफ भी हुई, गुस्सा भी आया, लोगों पे गुस्सा आता है शदीद। और मेरे में इतना सब्र नहीं है जितना शौकत मुकद्दम साहब में है, और मैं इतना काम नहीं रह सकता। और मैं समझता हूँ कि बहुत से बाप उस जगह पे खड़े होके इतने सुकून से रो के और इतनी महज़्ज़ब तरीके से बात करें, ये बहुत बिल्कुल ही हमारे माशरे में माइनर होता है, ये नहीं होता। क्योंकि उधर ही साथ ही मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे थे दूसरे,
تو وہاں پہ احتجاج میں نعرے لگائے جا رہے تھے, بڑے شور ڈالے جا رہے تھے, اور نہیں چلے گا نہیں چلے گا, بس ہو گئی, گنڈا گردی, اس قسم کے. تو اس طرف بہت ہی مہذب طریقے سے, تو یہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, موم بتی مافیا کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پڑھے لکھے اور باشعور میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے. یہ باشعور لوگ تھے اور مہذب لوگ تھے, صاف بات ہے. جو میں آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں بتاؤں آپ کو, تو ان کا ساتھ ڈیفینیٹلی عوام کو دینا چاہیے, کیونکہ جو لوگ توڑ پھوڑ کر کے نہیں انصاف مانگتے اور صرف زبان سے یا لکھ کے یا چاٹ پکڑ کے شریفوں کی طرح مانگتے ہیں, تو ان کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں کل وہاں پہ ایک چیز بہت آبزرو کی ہے کہ ان کی والدہ تو مسلسل روتی رہی, نور کی مسلسل روتی رہی, ظاہری بات ہے والدہ ہے, اور بہن بھی مسلسل روتی رہی, اور والد صاحب کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی مجھ سے بالکل نہیں دیکھی جاتی. عدالت میں بھی جب آتے ہیں ڈیلی, اور پھر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اب آپ عدالت کی اس طرح, یہ میں نے بات اس لیے کہی, وہ عدالت کی کارروائی پہ آئیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ شوکت مقدم صاحب روز جا کے یہ باتیں سنتے ہیں, اور کتنے صبر سے سنتے ہیں. کہ آج پھر چونکہ یہ عدالت کی کارروائی ہوتی ہے, اس میں یہ باتیں کچھ کرنا ضروری بھی ہوتی ہیں. تو جب عدالت لگی تو اس میں شاہ خاور صاحب آج آ گئے تھے. تو شاہ خاور صاحب نے جب دلائل دیے, تو میں آپ کو صرف موٹا موٹا بتاؤں تو اس کے اندر, کیونکہ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا, اب اصل چیز ہے فیصلہ کیا آتا ہے, اب ہمیں اس سے کنسرن ہے. تو دلائل اتنے میٹر نہیں کرتے, دلائل تب میٹر کریں گے جب فیصلہ خلاف آ جاتا ہے, کہ بھئی اگر ضمانت ان کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ دلائل تھے. تو یہ, لیکن پھر بھی میں تو کچھ دلائل پہ جو بات کروں اگر, کہ شاہ خاور صاحب جو انہوں نے جب دلائل دینا شروع کیے, تو انہوں نے پھر وہی سرکاری وکیل والی بات کی کہ یہ کیس اسپیشل کورٹ کا ہے اور آرڈیننس پاس ہو چکا آلریڈی. تو جج صاحب نے کہا یہ آرڈیننس ختم ہو چکا, تو انہوں نے کہا آرڈیننس ختم ہونے سے پہلے یہ کیس شروع ہو چکا تھا. تو وہ زور دے رہے تھے اس پہ دوبارہ سرکاری وکیل کی طرح کہ یہ اسپیشل کیس کا کورٹ کا کیس ہے, جو ٹرائل, تو جو ججز دو ججز کرتے ہیں, ڈویژن بینچ کا کیس ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ شروع میں آپ کو اگر یاد ہو تو عطار ابانی پہ انہوں نے تھوڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا, جو عطار ابانی اس کیس کو سن رہے ہیں ٹرائل کورٹ میں. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اس کو لگتا ہے لٹکانا چاہتے ہیں کیس کو. تو انہوں نے کہا جی میں بالکل لٹکانا نہیں چاہتا, میں تو انصاف چاہتا ہوں, مطلب جلدی. لیکن یہ ہے کہ یہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا اس بات کو چھوڑیں, یہ آپ اس ٹائم ضمانت کی جو بات ہے اس پہ بات کریں. جج صاحب کو اس پہ ضروری سمجھا جج صاحب نے, اور وہ انہوں نے پوچھا جج صاحب نے بھی کہ ٹائم کا, کہ مرڈر کا کیا ہے, اور یہ سارا پولیس کو کس نے اطلاع دی. جو میں آپ کو مین بات کرنے لگا, جو پولیس کو اطلاع دی وہ تو ایک آج پتہ لگ گیا کہ زبیر نامی شخص نے 9:45 بجے دی, 9:45 پہ. اب جو ضروری بات ہے نا, میں بجائے ساری بات کروں کیونکہ وہ آپ ہر جگہ سن لیں گے, کہ 9:45 بجے زبیر کو اطلاع نے پولیس کو دی, اور 6:35 پہ نور نے چھلانگ میں لگائی. اب جو خواجہ حارث نے جو دلائل دیے اس میں انہوں نے ٹائم ڈفرینسیشن بڑی عجیب سی کی تھی, انہوں نے یہ ٹائمنگ نہیں. تو اس پہ آج بلکہ خواجہ حارث نے جب کہا کہ یہ ٹائم نہیں تھا, تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کیسے اس ٹائم کے خلاف جا سکتے ہیں, یہ سی سی ٹی وی کی مشین کمپیوٹر کا ٹائم ہے اور وہ غلط نہیں ہو سکتا, آپ غلط ہو سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہی تھا نا ان کا. تو وہ خواجہ حارث کو بلکہ آج بیک فٹ پہ جانا پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج جو کارروائی تھی اس سے مجھے یہ لگا کہ جو جج صاحب کا جس طرح وہ پہلے لگ رہا تھا نا, جج صاحب کا آج اس طرف کو تھا سارا, خواجہ حارث کی طرف کو بوجھ تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ جو مین میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ اس کے مطابق 6:35 پہ چھلانگ لگائی, اور 6:45 سے یعنی کہ اس کے 10 منٹ بعد سے لے کے تقریباً 7:25 تک یہ ظاہر کا فون تقریباً خاموش رہا. لیکن اس دوران ذاکر کا اور تھیراپی ورکس والوں کا رابطہ ہوتا رہا, عصمت کا اور ذاکر کا تھیراپی ورکس کا ہوتا رہا, وہ فون خاموش نہیں رہے, یہ کلیئر کریں. اور یہ بھی دوسری بات ضروری سمجھ لیں کہ 6:35 پہ چھلانگ لگائی, اس کے بعد چوکی دار نے ذاکر کو فون کیا اور عصمت کو فون کیا, یہ بھی ریکارڈ میں. اور وہ جو انہوں نے ماں باپ کو فون کر کے بتایا, تو اس ٹائم وہ انہوں نے کیا بتانا تھا, یہ بتانا تھا کہ صاحب جی 6:45 ہو گئے نے, سانو چھٹی چاہیے تھی. ظاہری بات ہے یہی بتایا نا کہ بھائی اس کی کنڈیشن کیا ہے, اور یہی ریکارڈ میں, چلان میں, یہی بیان میں. اور نور نے جب چھلانگ لگائی تھی تو بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے وہ زخمی حالت میں تھی, اور وہ زخمی حالت میں ہی یعنی کہ چوکیدار کے پاس بھاگتی ہوئی گئی تھی جب گیٹ سے نکلنے کے لیے, اور انہوں نے روکا تھا. اور یہ بہت تکلیف سے بتانا پڑے گا کہ شوکت مقدم صاحب نے بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, اور میں حیران ہوتا ہوں انہوں نے کیسے دیکھی. اتنی ہمت. اور اگر اتنی ہمت وہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اتنی ہمت کریں. وہ اپنی بیٹی کی خاطر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ہمت کریں اور سپورٹ کریں نور مقدم کو, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ان کی اب ضمانت ہوئی, مجھے ویسے امید نہیں ہوگی, وہ بات آگے جایا کرتے ہیں, لیکن اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ اس پہ پھر آپ لوگ خاموش نہیں رہنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے شوکت مقدم صاحب کا. خاموش سے مراد یہی ہے نا کہ جس طرح کل پیسفل پروٹیسٹ تھا, ایٹ لیسٹ حکومت کو بندہ ریکویسٹ کرے کہ یار یہ خان صاحب پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ نے, لیکن وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو ان کیس ہے نا.
اب وہ جب وہ چلی گئی لے کے چلا گیا اسے اوپر، اس کے بعد چوکیدار نے فون کیا کہ یہ یہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے، اور ذاکر نے اس کے بعد دیکھیں نا، اب یہ ریکارڈ کے اندر سارا کچھ ہے CDR کے اندر کہ چوکیدار نے ذاکر کو کیا، ذاکر نے تھیراپی ورکس کو کیا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. تو اس ٹائم پہ وہ خواجہ حارث کہتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے تھے بھائی، وہ ادھر آپ کے گھر کے کیا سالن کون سا پکنا ہے، وہ بات تو نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ یہی بات ہو رہی تھی نا، مطلب عجیب بات کرتے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ بھائی فون پہ یہی تھا وہی تھا، تو اس پہ میں بتا دوں، اس پہ آلریڈی ایک قانون پاس ہو چکا ہے. یہ جو آپ کے ٹیررزم کی جب دفعہ آئی تھی کہ جب ملک میں بڑا ہو رہا تھا کہ جس کا فون جس کے نام پہ ہوگا، اسی لیے بایو میٹرک کا وہ سارا سسٹم ہوا تھا، وہ بے شک کال کرے نہ کرے، جس کے نام پہ ہوگا وہی پکڑا جائے گا، اس کی توند پکڑی جائے گی. یہ قانون ہے باقاعدہ. تو اس لیے آپ وہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی سمیں بلاک کرائیں، اور یہ سارا کچھ یہ باقاعدہ لا بن چکا ہے. تو یہ سمجھ سکتے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. خواجہ حارث کے جو دلائل ہیں، اس سے یہ ان کو بیک فائر ہو جاتا ہے کہ وہ فون ان کا وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، بات جس کا فون ہے اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا. یہ حکومت کا فیصلہ ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی. اب وہ ان کو فون کر رہے ہیں، وہ ادھر تھیراپی ورکس والوں کو کر رہے ہیں. اب تھیراپی ورکس والے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو مین معاملہ ہے، یہ خواجہ حارث نے بھی مانا اور پھنس جاتے ہیں اس بات پہ. وہ یہ، اور تھیراپی ورکس والے خاص طور پہ پھنس جاتے ہیں جو ضمانت لے کے بیٹھے ہیں، کہ تھیراپی ورکس والے وہاں پہ 7:30 بجے کے قریب جب پہنچتے ہیں، اور 7:30 سے 8 کے درمیان، اور وہاں پہ آ کے 9 بجے تک وہ رکتے ہیں. مطلب 9 بجے کے قریب وہ ان کے مطابق امجد کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل. 9:45 9:45 پہ کال ہوتی ہے پولیس کو، پولیس اس ٹائم آتی ہے. اس ٹائم تک تھیراپی ورکس کے باقی جو ملازمین ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب بات ذرا سمجھیں، کہ 1.25 گھنٹے تقریباً وہ وہاں پہ رہتے ہیں. پولیس نہیں، کسی کو کوئی نہیں بتاتا، وہ زبیر نامی بتاتا ہے، پولیس نہیں آتی. تو اٹ مینس کہ یہ معاونت میں شامل ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا 1.25 گھنٹے. 9 بجے امجد کو لے کے وکیل دلیپ کمار وہ وہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، اور وہ رستے میں بھی پولیس کو فون نہیں کرتے. پھر سب سے ضروری بات چلان کے اندر ہے کہ ڈاکٹر جو وامق جھوٹ آدمی بولتا ہے، اس نے تھیراپی ورکس والے طاہر کو 9 بجے فون کیا. اس نے وہ 9 بجے طاہر کو فون کر دیا کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر طاہر نے ذاکر کو فون کر دیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن ان میں سے تینوں میں سے کسی نے بھی، وامق نے بھی، طاہر نے بھی، اور اس کے ابے نے، تو ظاہری بات ہے پولیس کو فون نہیں کیا. پولیس کو اس کے بعد زبیر نامی شخص نے فون کیا. تو یہ مدعی کافی اسٹرانگ ہے، اور یہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہو، جج صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں. اور کہ یہ جو ٹائمنگ جج صاحب نوٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ، کہ وہ پولیس کو کس ٹائم کال ہوئی، اور چھلانگ کس ٹائم ماری، اور ذاکر نے تھیراپی ورکس کس ٹائم فون کیا، اور یہ ساری چیزیں اگر اس کو ایک لائن میں لکھیں تو کلیئر ہو جائے گا. تو اس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ اس ٹائم پہ نہیں ہوا، یہ اس ٹائم پہ نہیں ہوا. تھوڑی سی کوشش کی اپنے دلائل میں. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیمرے جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ جو ٹائمنگ ہے کیمرے کی ٹائمنگ کے حساب سے بات ہو رہی ہے. خواجہ حارث چپ کر گئے. تو ڈیفینیٹلی اب جو سب سے مین چیز میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ضمانت کی درخواست تو ہے عصمت اور ذاکر کی، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ وکیلوں کو چاہیے یاد رکھ لیں کہ تھیراپی ورکس والے بھی پٹھے لٹکتے ہیں، پٹھے پھنستے ہیں. کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ایک تو انہوں نے ذاکر کے خلاف بیان دیا کہ ذاکر کو جب ہم نے فون کیا اسے آلریڈی پتا تھا، وہ شوق میں نہیں گیا، اور ڈیفینیٹلی پتا تھا. دوسرا وہ جو اپنے آپ کو بچا رہے تھے. دوسرا تھیراپی ورکس والے ایسے پھنستے ہیں کہ ایک تو پوائنٹس نوٹ کریں نا، ایک تو تھیراپی ورکس کے بابے نے کہا کہ مجھے فوٹو آئی نور مقدم کی. وہ فوٹو کیسے آئی؟ موبائل سے، کیونکہ یہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں موبائل ہمارے پاس نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہم نے آنکھوں سے فوٹو کھینچی تھی، آنکھوں سے کھینچ کے بھیج دی تھی، ٹرانسفر کر دی تھی، ایسے بلیوٹوتھ کر دی تھی. تو دوسرا نمبر پہ ڈاکٹر وامق نے فون کیسے کیا؟ اچھا 9 بجے فون کیا CDR میں. اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس تو اس کے بعد آتی، پولیس کو کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے. اور امجد کو دلیپ کمار ہاسپٹل لے جاتا ہے، وہاں پہ غلط بیان لکھواتا ہے، لیکن پولیس کو نہیں بتاتے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ملازم تھیراپی ورکس کا، ان کا ملازم، وہ پولیس کو نہیں بتاتے. زبیر نامی شخص جو کہ کہا جاتا ہے پاسر بائے، اس نے موبائل سے اطلاع دی، وائرلیس سے نہیں، موبائل سے اطلاع دی پولیس کو. اور پولیس کا چونکہ قریبی ہے تو 4-5 منٹ میں تھانے والے آ گئی نفری، اور انہوں نے آ کے تو جب کیا تو وہاں پہ تھیراپی ورکس والے موجود تھے، اور امجد کے علاوہ اور دلیپ کے علاوہ. تو وہ انہوں نے دروازہ کھولا اور یہ اندر گئے، اور سارا معاملہ انہوں نے پھر سنبھالا. اور پھر اسی لیے پولیس نے جب ساری انویسٹیگیشن کی اور پھر CCTV آئی تو پھر تھیراپی ورکس والوں کو بھی طرح اور ان کو بھی طرح، ملازموں کو بھی، اور پھر وہ ایک مالی بھاگ گیا تھا. تو یہ اتنی چیزیں ہیں، کئی دفعہ انسان آگے پیچھے کر جاتا ہے. لیکن اب اگر سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ملزمان جو ہیں ملوث ہیں، اور یہ سب سہولت کار ہیں، اور کوئی بھی ان میں سے دودھ کا دلہا نہیں ہے، اور کوئی گناہ ہے نہیں ہے. سہولت کاری، معاونت، اعانت کا تو ہے ہی ہے. یہ تو کنفرم ہے کہ پولیس کو نہ بتانا کرائم دیکھ کے یہ بھی جرم ہے. یہ تو مسٹ بنتا ہے، مطلب 3-4 ان کے جرائم بنتے ہیں کم از کم، لیکن یہ مسٹ بنتا ہے سب کا.
ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر وامک بھی آتا ہے جس نے موبائل سے تھراپی وقت فون کر دیا, پولیس کو نہیں کیا. اس میں وہ پھر طاہر ظہور بھی آتا ہے جس نے فوٹو دیکھ لی نور مقدم کی ڈیڈ باڈی کی, لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں. اب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں آج عدالت کے اندر کہ مطلب یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے. تو اس پہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ اس کو فون کیا, اس ٹائم پہ اس کو فون کیا, مطلب زبیر نامی شخص نے بتایا پولیس کو, اور عدالت نے سنی. تو مجھے امید ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی امید ہے کہ جج صاحب کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. تو اب آئے گا ضمانت کا فیصلہ کہ کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ضمانت کا فیصلہ کیا آئے گا, مجھے یہ لگتا ہے ضمانت نہیں ہوگی ان کی. ٹھیک ہے, اپنا تکا تو لگا سکتے ہیں, یہ تو زیادہ ہے نا پاکستانی قانون میں کہ تکا لگاؤ مسلمانوں, وہ عامر لیاقت بھی تو لگواتا ہے نا تکا لگاؤ. تو بھائی تکا تو لگا سکتے ہیں, تکا تو پیپر میں بھی لگا کے آتے تھے, غلط ہو گیا تو فرض کریں تو غلط ہو گیا, ٹھیک ہو گیا تو چلو کہیں گے میرا تکا میں جیت گیا. تکا بھی بندہ کسی وجہ سے لگاتا ہے, کوئی نہ کوئی سرکمسٹانسز دیکھ کے, کچھ چیزیں دیکھ کے لگاتا ہے. تو جو میرا تکا ہے وہ یہ ہے کہ ضمانت نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, پھر تکا غلط ہو گیا. یہ اس لیے تکا کا نام دیا, اس لیے کنفرمیشن نہیں کی. لیکن ویسے مجھے لگ رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ پھر جب ضمانت نہ ہوئی پھر شیئر کریں گے. تو فیصلہ جلدی آ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر ہو گئی تو پھر تو میرا تو سر پھٹ جائے گا. مطلب کیونکہ میں تو رپورٹنگ تو نہیں کرتا, میں تو میری تو طبیعت خراب ہو جائے گی. آپ کیونکہ یہ تو بڑا یہ مطلب عجیب, کیونکہ میں وہ شوکت مقدم صاحب میرے ذہن میں آتے ہیں, اس کی والدہ اس کی بہن ذہن میں آتی ہیں, وہ ان کی حالت دیکھ کے میں یہ برداشت نہیں کرتا, مجھے ہوتا. تو خیر, کیونکہ یہ سارے یہ عصمت جو ہے, عصمت کے آگے خود لگا لیں آپ, یہ بھی ملوث ہے سارا کچھ. تو وہ الگ بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں کافی ان کے جو F74 میں جالے شالے لگے ہوئے ہیں, باہر گیٹ بھی سارا رنگنے والا ہوا ہے, مٹی اور مٹی سارا کچھ, کیونکہ ملازم سارا کچھ, مطلب ملازم, مالی, چوکیدار, عصمت, سارے نوکر جو ہیں وہ جیل میں ڈال دیے ہیں عصمت سمیت. تو وہ پیچھے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ گھر میں زنگی لگنا, تو وہ عصمت کو اصل یہ فکر ہے, اس لیے اس نے کہا تھا میں خاتون ہوں. تو مجھے اس پہ بھی میں بات, ویڈیو تو بڑی لمبی ہو گئی لیکن لازمی کروں گا کہ خاتون کا کیا معاملہ ہے. خاتون کا جو یہ کہتے ہیں جی ہتھ کڑی بھی نہیں لگا کے آتی, اور وہ آج بہو بن کے آئی تھی, مطلب وہ دوپٹے ایسے لپیٹ کے پٹیاں شٹیاں, تو وہ یہ ہتھ کڑی بھی نہیں لگتی. تو ویسے یہی عورتیں ہیں جو عورتوں کے حقوق میں جب وومن رائٹس میں سب سے پہلے نکلتی ہیں, حق دو عورت کو, برابر کے حق دو. تو یہ بھی حق میں کہاں گئی, یہ خود کہنا چاہیے میرا ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگاؤ, میں نے مرد کی طرح جانا ہے, وہ کہتی ہیں نا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ کڑی بھی لگنی چاہیے. اور عورت ہونے پہ اگر اس کو کیلی کو ضمانت ہو گئی تو پھر تو جتنا میں بولوں گا میرا گلا پاٹ دے, بے شک میں نے بول بول کے چھوڑنا کچھ نہیں, اگر عورت ہونے پہ ضمانت ہوئی. کیونکہ یہ تو پھر کسی بنا پہ ہو کہ ہاں بھائی ان کا قصور نہیں ہے, پھر دونوں کی ہوگی. اور اگر جیسا بہتر سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ کہیں کہ ہاں یہ وجہ ہے, ان کا قصور نہیں ہے, دونوں کی ضمانت. عورت ہونے پہ اگر عصمت کی ضمانت ہو جائے, جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے, تو وہ تو بالکل بھی ایک انسان قبول نہیں کر سکتا اس دور میں, خاص طور پہ عورتیں بھی قبول نہیں کر سکتی. بہرحال نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو سیشن کورٹ کی بھی کارروائی کا اور ضمانت کا بھی اب یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا پتہ لگ سکے. نیکسٹ ویڈیو کو مجھے اجازت دیجیے گا. اور جس نے مجھ سے بات کرنی ہے ڈرامہ_اور_حقیقت, یہ انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے, اس پہ مجھے میسج کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.